अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिकरिया। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक समाअत के दौरान उस वक्त दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा हो गई जब अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज DGISPR के उस बयान की तरदीद कर दी कि मिलिट्री कोर्ट्स में 102 अफराद का ट्रायल चल रहा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि अभी तक किसी सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू नहीं हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें आपकी बात पर यकीन है। जस्टिस याया आफरीदी ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स में भेजे गए मुल्जिमान पर सेक्शन 2D1 लगाई गई है या 2D2, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि फिलहाल सेक्शन 2D2 लगाई गई है, सेक्शन 2D1 का इतलाक बाद में किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि अभी हम हवा में बात कर रहे हैं, 2D2 के तहत कौन से जराइम आते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि समझ से बालातर है कि जब किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं तो फौज उसे गिरफ्तार कैसे कर सकती है। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि एक मजिस्ट्रेट भी तब तक मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक पुलिस रिपोर्ट ना आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी के खिलाफ शवाहिद ना होने पर कार्रवाई करना तो मज़ाक़ खेज है। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि इस वक्त तो मुल्जिमान पर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज के बगैर कैसे किसी को फौजी तहवील में रखा जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दौरान समाअत सवाल उठाए कि अगर एक शख्स पर आर्मी एक्ट के तहत चार्ज ही नहीं तो उसके खिलाफ फौज तहकीकात भी कैसे कर सकती है। जब कोई आर्मी एक्ट के दायरे में आता ही नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है। आर्मी अथॉरिटीज तो इस तरह कुछ भी करने का इख्तियार नहीं रखती। दूसरी जानिब 6 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस याया आफरीदी की जानिब से 23 जून को होने वाली समाअत के तहरीरी फैसले का नोट भी सामने आ गया है। अपने इजाफी नोट में जस्टिस याया आफरीदी का कहना है कि निजाम अदल की साख अवामी एतमाद पर खड़ी होती है। इस मुकदमे की समाअत के लिए बनाए गए बेंच पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की जानिब से एतराज उठाए गए थे, जो कि अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। लिहाजा मौजूदा बेंच की तश्कील पर उठाए जाने वाले एतराजात चीफ जस्टिस की फौरी तवज्जो के मुतकाजी हैं। गो के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की जानिब से अपने तहरीरी नोट में उठाए जाने वाले एतराजात से मुत्तफिक नहीं, फिर भी मैं समझता हूं कि इदारे के दरमियान इत्तेफाक इदारे की साख और अदालत पर अवामी एतमाद की बहाली के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा दरख्वास्तों को सुनने के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत के बाद फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक बहुत से अभाम पैदा हो गए हैं कि भला कैसे बिना किसी चार्ज के लोगों को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों से मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए भेजा जा रहा है। इस बात का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर दरख्वास्त गुजार सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैरिस्टर एतजाज हसन के वकील सरदार लतीफ खोसा ने भी किया। चार्ज फ्रेम करते वक्त, फर्द जुर्म लगाते वक्त कि किसी आर्मी एक्ट का इतलाक हुआ है दफे का, तो उस सूरत में मिलिट्री ऑफिसर को किसी की कस्टडी सिविलियन की सपोर्ट कर सकती है। तो अभी तो फर्द जुर्म की स्टेज ही नहीं आई है कि किस तरह से जो है फौजी अफसर को ये ख्वाब आया, वहां से कस्टडी उसकी ले ली गई है। और नाज़रीन, इलेक्शंस कब होंगे, अक्टूबर नवंबर की तो बात की जा रही है। इलेक्शंस एक्ट 2017 में अमेंडमेंट्स भी सामने आई हैं, उससे मुतालिक भी दुबई में मीटिंग मुतवक्के है। 2 बड़ी सियासी जमातों के जो लीडर्स हैं वो दुबई में इस वक्त, और उसको एक कोइंसिडेंस जो है वो करार दिया जा रहा है। इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी, मुल्की मामलात, और जिस तरह से एक सियासी जमात के सरबराह ये बात रेज भी कर रहे हैं कि मुल्की मामलात मुल्क के जो फैसले हैं वो मुल्क में ही होने चाहिए। बिसाइड्स इस मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक भी और मजीद मामला पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आई एम वेरी ऑनर्ड हमें ज्वाइन करें साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बासी साहब, आपने रिसेंटली कहा कि इस साल नवंबर में इलेक्शंस कानून के मुताबिक होना ज़रूरी है। आपको पता है आईन व कानून के मुताबिक 2 असम्बलियाँ अगर प्रीमेच्योरली डिसॉल्व कर दी जाएँ, तहलील हो जाएँ, तो इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर हो चाहिए थे। आप नहीं समझते कि रुकावटें खड़ी की गई और फिर ये ऑब्स्टिकल्स किसने क्रिएट की? नहीं, रुकावटें नहीं खड़ी हुई, ये सारा मामला ही ख़राब था पहले दिन से कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसले किए वोट नहीं करने दिया। आइन बड़ा वाज़ेह है, वोट आप जहाँ मर्जी करें उसके बाद आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है पार्टी। आपने कहा जी वोट नहीं कर सकते, वहाँ से खराबी शुरू हुई, फिर असेंबली तहलील कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो सवाल उठाए वो 4 थे, 3 प्रोसीजरल थे, एक सवाल था कि क्या असेंबली सही तहलील की गई या नहीं। जब भी आइन की तशरीह की बात आती है तो आप ये देखते हैं कि जिन लोगों ने आइन बनाया था मकसद क्या था, वो शिक रखने का। शिक रखने का मकसद ये नहीं था कि आप सुबह उठने असेंबली तहलील कर दें, अवाम की राय की नफ़ी कर दें।
مقصد یہ ہوتا ہے اگر آپ سے صوبہ نہ چل رہا ہو، کوئی ایسے معاملات ہوں، غیر معمولی کیفیت ہو، تو آپ اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں. یہاں کوئی غیر معمولی کیفیت نہیں تھی. ایک حکومت چل رہی تھی، چیف منسٹر خود کہہ رہے تھے کہ میں بالکل حکومت ٹھیک چل رہی ہے، میں اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا. صبح اٹھے تحلیل کر دی. تو یہ انتشار پھیلانے کے لیے تحلیل کی گئی. پھر سپریم کورٹ بیچ میں آیا. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کتنے بڑے ایشو کا، 2 صوبوں کی اسمبلیز ہیں، آپ فل کورٹ بنائیں. آپ نے پھر وہی اسپیشل بینچ اپنی مرضی کے بنائے اور فیصلے لینے شروع کر دیے. اس کے بعد پھر یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی. پھر پنجاب میں آئین اور تھا، خیبر پختونخوا اور تھا. تو اب اور الیکشن کمیشن کہا جی میں الیکشن نہیں کرا سکتا، نہ پیسے ہیں نہ سیکیورٹی ہے. سر یہ جو فنڈز اور سیکیورٹی کا جواز دیا گیا، آپ کو لگتا ہے وہ جینوئنلی موجود تھا؟ الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، نہ فنڈز ہیں مہیا حکومت کر سکتی ہے، نہ بجٹ میں رکھے گئے، اور نہ ہی سیکیورٹی مہیا ہوگی. فوج نے بھی انکار کر دیا. تو اب الیکشن ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اب اکتوبر میں الیکشن کراتے ہیں، 8 تاریخ کو سارے الیکشن ہو جائیں گے. تو اب وہ بات گزر گئی ہے، لیکن سبق حاصل کرنے چاہیے کہ اس سارے معاملے میں ہوا کیا ہے. رائٹ، بٹ ابھی جو ریسنٹلی الیکشن کمیشن کے رولز میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں الیکشن ایکٹ 2017 میں، جو پی ڈی ایم کی حکومت نے انکارپوریٹ کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کو کنڈکٹ کرنے میں مددگار کون ثابت سی ہوگا؟ آپ بات کر رہے ہیں؟ الیکشن ایکٹ 2017 میں ابھی ریسنٹلی امینڈمنٹس ہوئی ہیں، وہ جو بل جو ہے وہ منظور نہیں، ہوا ہے، کون سی امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جو کمیشن کو اختیارات دے دیتا ہے. سیکشن 57-58 کے تحت جو ہے کمیشن اب پریزیڈنٹ صاحب سے اختیارات لے لیے گئے ہیں ڈیٹس کے تعین سے بھی متعلق، اور پھر ڈسکوالیفیکیشن جو لا میکرز کی ہے اس کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کو بھی ابالش کر دیا گیا ہے. جی وہ تو دیکھیں یہ ایمبیگوٹی تھی، تو اس کو اس لا نے کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اچھا لا ہے. لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کی کوئی گنجائش آئین کے اندر نہیں ہے، کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے. بلکہ 62-63 کے تحت تو آپ ڈسکوالیفائی کر ہی نہیں سکتے. آپ یہ کہ صادق امین نہیں ہے، اس کا کیا معیار ہے صادق امین کا؟ اس پہ آپ کیسے پورا، پھر پاکستان سارا ہی خالی ہو جائے گا. صادق امین کی بات ہم نے شروع کر دی. تو یہ ایک خرابی تھی، اور اس کے تحت 2 لوگ ڈسکوالیفائی کیے گئے، میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین. تو ان کا اور اپیل کا حق بھی نہیں تھا. تو اب یہ کم از کم یہ درستگی کر دی گئی ہے. تو یہ درستگی ہو گئی، اور نواز شریف صاحب اب آپ کو اگلے الیکشنز پہ کانٹیسٹ بھی کرتے ہوئے کنٹیسٹ کریں یا نہ کریں، اس کی درستگی بڑی ضروری ہے. لیکن وہ واپس تو اب ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرتا پھرے. ورنہ جس معیار پہ میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ آپ نے 20,000 درہم کی تنخواہ بیٹے کی کمپنی سے نہیں لی، تو پھر جو لوگ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے نہ ٹیکس دیے ہیں، نہ اربوں کی کرپشن سامنے آئی ہے، تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ رائٹ، بٹ شاہد صاحب لائک آئی سیڈ کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کنڈکٹ ہونا یہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنیادی ان کی سول رسپانسبلٹی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان امینڈمنٹس کے ذریعے وہ بھی ممکن بن سکے گا؟ دیکھیں، نہ کبھی آئین پہلے رکاوٹ رہا ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے معاملے میں، نہ ہی قانون رہا ہے، نہ الیکشن کمیشن رہا ہے. یہ ہمارے ملک میں ہر الیکشن چوری ہوا ہے، میں اس کا خود گواہ ہوں. 85 کے الیکشن سب سے شاید فیئر تھے، اس کے بعد بتدریج معاملہ خراب ہی رہا ہے. 70 کے الیکشن بھی چوری ہوئے، 70 میں جو ہوئے تھے. 70 کے الیکشن کو فیئر سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن فیئر نہیں ہوئی. جو جماعت جیتی تھی ہم اس کو اقتدار نہیں ٹرانسفر کر سکے. تو ایک لمبی تاریخ ہے. اس سے پہلے یہ ایبڈو، پوڈا، پروڈا، یہ سب ہم کرتے رہے ہیں. تو اب نیب ہم نے رکھا ہوا ہے 24 سال سے. تو یہ ان کے ہوتے ہوئے الیکشن فیئر ہونا ممکن نہیں ہے. ان کے ہوتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں جی، جب یہ ادارہ، یہ نیب کا ادارہ ہے جو استعمال ہوگا سیاستدانوں کو توڑنے کے لیے، مروڑنے کے لیے، جہاں کرپشن معاف کر دی جاتی ہے، کرپٹ کی کرپشن معاف ہوتی ہے، جنہوں نے کچھ کیا نہیں ہوتا ان کو آپ گھسیٹتے پھرتے ہیں. تو یہ ادارے جب تک ختم نہیں ہوں گے تو الیکشن فیئر نہیں. سر آپ خود بھی اس کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں. اب جو ریفرنس آپ کے خلاف ہے وہ بھی ابھی کورٹ نے ڈسمس نہیں کیا اس ریفرنس کو، آلدو کہ نان جورسڈکشن کی ایڈمیشن جو ہے وہ آ گئی ہے نیب پروسیکیوٹر کی بھی جانب. میں حاضر ہوں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں آپ ڈے ٹو ڈے چلائیں اس معاملے کو، وٹنس لے کر آئیں، بتائیں کہ کون سا جرم ہوا ہے. تو نہ کیس چلتا ہے، 4 سال ہو گئے، نہ کیس چلتا ہے، نہ فیصلہ کرتے ہیں. ججمنٹ آلدو کہ ریزرو بھی ہو گیا. اب تو کوئی بات نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، آپ بالکل نہ کہیں بھیجیں، خود کیس چلا دیں. لیکن یہ دیکھیں، یہی تو خرابی ہے جن کی میں ذکر کر رہا ہوں نا. الیکشن کیسے فیئر ہوں گے؟ اب آپ جس طرح لوگوں کو لاتے ہیں اسمبلیوں میں، لے کر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ملک نہیں چلتے، حکومتیں نہیں چلتی. یہ بڑی خرابی ہے جن کے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور امید ہے کہ اس دفعہ کچھ شاید سبق حاصل ہو گیا ہو.
سر آپ نیب سے متعلق تو آپ ہمیشہ اس کے مخالف رہے ہیں، اور آپ نے، مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سال بھی آپ نے کہا تھا کہ جی نیب جیسے ادارے سے جو ہے وہ جان چھڑا لینی چاہیے. ہمارے پاس آلدو کہ FIA، آپ کے پاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جیسے موجود ہیں ادارے، اور کسی بھی فنکشننگ ڈیموکریسی میں اسی طرح سے ایک پروسیجر جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے. کیوں نہیں قانون سازی جہاں پر اتنی تیزی سے کی جا رہی ہے، تو کیوں نہیں اس قسم کی قانون سازی یا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جانی چاہیے؟ کیونکہ امپریشن یہ مل رہا ہے کہ اتنی جو لیجسلیشنز ہو رہی ہیں اس سے لوپ ہولز یا منوورز کریٹ کیے جا رہے ہیں سسٹم میں، سو دیٹ کہ یو کین برنگ ان سرٹن پیپل ٹو پاور. نہیں برنگ ان سرٹن پاور کی بات اس میں نہیں ہے. ابھی تو بہرحال جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں ڈسکوالیفیکیشن، آلدو کہ آپ نے کہا یہ سپریم کورٹ کے پاس نہیں، ایک ناانصافی دور نہیں ہونی چاہیے. ناانصافی بالکل دور ہونی چاہیے. یہ تو سپریم کورٹ خود کرنی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں کیا، اب قانون کے ذریعے ہو گیا. دیکھیں ناانصافی کو اگر آپ ختم کر رہے ہیں تو میں اس کے حق میں ہوں، لیکن اگر ایسے ادارے موجود ہیں جو نہیں چلنے دیتے حکومت کو. ابھی بھی ایک میٹنگ سے اٹھ کے آیا ہوں، وہاں زیادہ ڈسکشن یہی ہوتا رہا کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا تو نیب کیا کرے گا. آپ کا ملک نہیں چل رہا، آپ کی سیاست نہیں چل رہی، آپ کے ادارے نہیں چل رہے اس ادارے کی وجہ سے. اور میں ہمیشہ پوچھتا ہوں نیب یہ بتا دے کہ اس نے کتنے سیاستدانوں کا احتساب کیا ہے، ان کے نام بتا دے. یعنی نیب نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس ملک کے جو سیاستدان ہیں مکمل طور پہ پارسا لوگ ہیں اور بالکل دیانتدار لوگ ہیں، کوئی انہوں نے کرپشن نہیں کی. یہ نیب نے ثابت کیا اپنے 24 سال کی زندگی میں. میں یہ پوچھا کتنوں کو پکڑا ہے آپ نے، ذرا ان کے نام بتا دیں. نیب میں نے جتنی نیب بھگتی ہے، جتنی انویسٹیگیشن میں نے بھگتی ہے، کسی نے نہیں بھگتی. پہلے 9 سال عدالتوں میں رہا ہوں، اب 4 سال عدالتوں میں رہا ہوں. 38 زیادہ انویسٹیگیشن میں نے بھگتی ہیں. نیب ہر سوال کرتا ہے سوائے ایک سوال کے کہ آپ نے ٹیکس دیا کہ نہیں دیا. کرپشن وہیں سے پکڑی جاتی ہے. ایک آدمی گاڑیاں بھی چلا رہا ہے، گھر بھی چلا رہا ہے، خرچے بھی کر رہا ہے، ٹیکس نہیں دیتا، تو کرپشن تو ثابت ہو گئی نا کہ وہ اس کی آمدن کا ذریعہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ سوال کبھی نہیں کریں گے، باقی ہر سوال کرتے ہیں. اور میں نے یہ بھی ان سے کہا، میں نے کہا جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں میں تو بھر کے دے دوں، یہ لکھا ہوا ہے، چھاپ دیں اس کو، ذرا نیب چیئرمین بتا دیں، وہ بھی ذرا یہ پروفارما بھر دے نا. اور پھر آپ ستم ظریفی یہ دیکھیں، یہ دنیا میں نہیں ہے کہ جو ملک، جو انسان، جو شخص نیب چلا رہا ہے اس پہ خود نیب کا اطلاق نہیں ہے، نہ جج پہ ہے نہ جرنیل پہ ہے، ان پہ لاگو ہی نہیں ہوتا. جی صرف ایک نیب چیئرمین آئے ہیں جو بیوروکریٹ تھے، چودھری قمر زمان صاحب، ان پہ لاگو ہوتا تھا. اس کے علاوہ جتنے بھی رہے ہیں ان پہ خود لاگو نہیں ہوتا. تو یہ بیسیکلی سیاستدانوں کے سے انتقامی کارروائی کے طور پہ اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. بٹ ہر حکومت اگر یہ استعمال کرتی ہے تو گزشتہ 1 سال میں کیا آپ کے اوپوننٹس کے خلاف بھی ہوا ہے؟ بالکل ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے، جن سیاستدانوں نے، مجھ جیسے لوگوں نے 24 سال سے یہ نیب کا قانون دل سے لگایا ہوا ہے، جو ایک عامر نے بنایا تھا سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے، سیاستدانوں کو توڑنے کے لیے. پیٹریاٹ کیسے بنی تھی؟ پیپلز پارٹی پیٹریاٹ نیب. اس کے بعد کاف لیگ کیسے بنی؟ نیب. PTI کیسے بنی؟ نیب. اب آگے جو ہوگا وہ بھی نیب. تو اس لیے ہم نے دل سے لگا کے رکھا ہوا ہے اور اس کا اطلاق بھی ہم پہ ہی ہوتا ہے. سر ابھی تو امینڈمنٹس ہو گئی ہیں، تو بینیفیشریز کون ہوئے پھر؟ امینڈمنٹ دیکھیں، امینڈمنٹ سے کچھ نہیں ہوگا جب تک یہ ادارہ ہے، کوئی افسر کام نہیں کرے گا. سر ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے نیب کے، جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں ان کے پاس اب اتنے پاورز ہی نہیں رہے، کلپ کر دی. ہاتھ پیر بعد میں باندھے جاتے ہیں. نیب آج بھی آپ پہ مقدمہ بنا سکتا ہے، آپ جیل بھی جائیں گے، ریمانڈ بھی بھگتیں گے، آپ کی بدنامی بھی ہوگی، آپ کی زندگی مفلوج ہے. آپ کو پتہ ہے نیب میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی نوکری نہیں کر سکتے، بینک اکاؤنٹ نہیں آپریٹ کر سکتے، کوئی چیز بیچ نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد 4 سال میں پتہ لگے گا نہیں وہ تو قانون کا اطلاق نہیں ہو رہا تھا، غلطی سے ہم نے کیس بنا دی ہے. تو نیب موجود ہے، جب تک یہ ادارہ موجود رہے گا آپ کا ملک، آپ کی حکومت نہیں چلے گی. جس دن یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی پھر معاملہ آگے چلے گا. رائٹ، جب تک یہ ادارہ رہے گا آپ کہہ رہے ہیں ملک اور حکومت جو ہے وہ نہیں چلے گی. سر جو سابق وزیر قانون ہیں ڈاکٹر فسیم صاحب، PTI کے دور میں ان کے وزیر قانون رہے، کیبنٹ کا حصہ رہے، ان کو بھی 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں نیب نے نوٹس سرو کیا ہوا ہے. ان کو ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے. یہ جو فوجی عدالتوں میں
सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक जो दरख्वास्तें गई हैं सुप्रीम कोर्ट में उनकी समाअत के लिए, वो वकील अपॉइंट हो गए? बड़े ऑलरेडी सवाल अब इस पे रेज होना शुरू हो गए कि आप लोग ने, और ऑल्दो के जानते हुए भी कि ये उनकी कैबिनेट में का हिस्सा थे, आप लोग के खिलाफ जिस तरह के केसेस हो रहे थे उस पर आप लोग की भी एक रिजर्वेशन, एक स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन मौजूद थी, और जनरल मुशर्रफ के भी हवाले से कि भाई उनका जो गद्दारी का जो मुकदमा था उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई थी उनकी जानिब से। तो क्या अब ये नून लीग का डिसीजन था टू अपॉइंट हिम? मुझे नहीं पता अपॉइंट कौन करता है, कैसे करता है, लेकिन एक आदमी पे आपने नोटिस ही भेजा ना। अभी तो वो होगा, कंप्लेंट वेरिफिकेशन होती है, फिर इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद रेफरेंस होता है। तो उस वक्त तक वो एक आम शहरी हैं, अपना काम कर सकते हैं, वकील हैं, काम करें। तो आपको एतराज़ नहीं था? नहीं, मुझसे ना किसी ने पूछा, ना मैं एतराज़ करने की पोजीशन में हूँ। एक आम आदमी, एक वकील अपना काम कर रहा है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप वकालत के लिए। लेकिन आपकी ज़ाती राय इस हवाले से क्या होगी? ज़ाती राय की गुंजाइश नहीं है, हुकूमती मामला है, इसमें थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए। अगर किसी शख्स पे आपकी हुकूमत में ही कुछ इल्ज़ाम भी लग गया है तो बेहतर है कि ना, कानूनी कोई इसमें सुकम नहीं है, कोई और मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा एक एथिकली जिम्मेदारी होती है कि ऐसे शख्स को आप ना एंगेज करें। राइट। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में लाइक आई मेंशन्ड के समाअत जो है वो चल रही थी और आज भी मुलतवी की गई, तो 3rd वीक ऑफ जुलाई तक अब बात की जा रही है, ऑल्दो कि ईद के बाद जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से मामले को आगे लेकर बढ़ना है। बट सर, बड़े सवालात रेज हो रहे थे। अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि जी फौजी अदालतों में अभी तक सिविलियंस के ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ऑल्दो कि DG ISPR की गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि 102 अफराद जो ज़ेर तहवील है मिलिट्री अदालतों में, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, ट्रायल है, वो शुरू हो चुका है। क्या स्टांस है सर आपका? और नून लीग चाहती है, क्योंकि इस वक्त जो अपेरेंटली एक पोजीशन नज़र आ रही है एस्टैब्लिशमेंट की एंड गवर्नमेंट की, वो डाइवर्जेंट नजर आ रही है फ्रॉम दैट ऑफ सुपीरियर जुडिशरी एंड सिविल सोसाइटी। नहीं, हम हर चीज़ की बाल की खाल उखेड़ते रहते हैं। जो कम से कम मुझे समझ आई है कि जो DG ISPR ने कहा है वो ये है कि 102 लोग दहशतगर्दी के केसों में मिलिट्री कोर्ट्स बने हुए हैं। उनका मेरा ख्याल है रेफरेंस इन लोगों से नहीं था जो 9 मई के इंसिडेंट में है। तो उन्होंने कहा कि ट्रायल शुरू हो जी, चुका ट्रायल है। जो लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं उनके ट्रायल्स हो रहे हैं सर, लेकिन 9 मई में जो मुलव्वस अनासिर है उनके खिलाफ ही एक्शन हो रहा है। नहीं, वो एक्शन हो रहा है, वो होना भी चाहिए। देखिए, जिसने उस दिन कोई ऐसा अमल किया है, फौजी तनसीबात पर हमला किया है, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। उस प्रोसिक्यूशन जुरिसडिक्शन क्या होगी वो आपने इस्टेब्लिश करनी है। जुरिसडिक्शन एंटी टेररिज्म की भी हो सकती है, जुरिसडिक्शन नॉर्मल जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनके अंदर भी हो सकती है। और अगर कॉन्स्पिरेसी है, किसी फौजी अफसर सर्विंग या रिटायर्ड के साथ मिलकर आपने कोई कॉन्स्पिरेसी की है या कोई अमल किया है, फिर आप आर्मी एक्ट के तहत भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कुछ लोगों की ये भी राय है कि चूंकि आपने फौजी तनसीबात पे अगर किसी ने हमला किया है तो आप पे डायरेक्टली भी आर्मी एक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब वो आर्मी एक्ट अगर अप्लाई होता है तो आप कौन सी अदालत में जाएंगे? जहां तक मेरी नॉलेज है, मिलिट्री कोर्ट्स इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक स्पेशल लॉ के तहत बने थे, खत्म हो गए। लेकिन कोर्ट मार्शल होता है फौज के अंदर। क्या कोर्ट मार्शल सिविलियन का हो सकता है कि नहीं, ये बात अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करनी है कि जुरिसडिक्शन कहाँ पे आएगी। लेकिन उन अफराद की जिन्होंने उस दिन जो भी क्रिमिनल एक्ट किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये मामूली बात नहीं थी। उस दिन फौज के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, फौज की नसीबात पर हमले हुए, एक कोर कमांडर का घर जलाया गया। इससे आपकी बदनामी भी हुई है और आप के मुल्क के जो इदारे हैं उन पर बड़ा शक और शुबे का इज़हार। आपकी इजाजत के साथ विल गो फॉर अ ब्रेक। वी आर इन कन्वर्सेशन विद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। के बाद एक बार फिर खुशामदीद। सर, एक सवाल है कि रिस्ट्रेंट का क्योंकि मुजाहरा किया गया और शुरू दिन से ये सवाल जरूर रेज हो रहा था कि आखिर मॉब को क्यों नहीं रोका गया। मुजाहिरीन जब बढ़ रहे थे फौजी तनसीबात के, अहम तनसीबात के जानिब, तो उनको रोका क्यों नहीं गया? और DG ISPR ने भी उस हवाले से कहा कि जी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे अपनी आवाम के खिलाफ। तो एक स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह जिसके तहत जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जा रहा था। लेकिन साइमल्टेनियसली
لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 آفیسرز آلریڈی برخاست ہو چکے ہیں, آلریڈی ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے. باقیوں کے خلاف جس میں 7 بریگیڈیئرز بھی شامل ہیں, 3 میجر جنرل شامل ہیں, 15 افراد کے خلاف, وہ کہہ رہے ہیں آفیسرز کے خلاف تعدیبی کارروائی کی گئی ہے. یہ کیوں کی گئی پھر؟ آلدو کہ اگر اسٹریٹجی تھی تو شور فوج کا اپنا نظام ہے. فوج کے جو آرمی چیف ہیں ان کے پاس یہ اختیارات بھی ہیں, ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ اگر وہ یہ سمجھیں کہ کسی فوجی افسر نے اپنے اختیارات استعمال نہیں کیے یا ان سے تجاوز کیا ہے یا اپنے کام میں غفلت برتی ہے, وہ ان کو ڈسمس کر سکتے ہیں بغیر کاز کے. وہ کیا گیا ہے یہاں پر. رائٹ. آج لطیف کوسا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو FIR درج ہوئی ہیں وہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ, اس میں دفعات شامل ہی نہیں ہیں. جو FIR ان عناصر کے خلاف, جن افراد کے خلاف جو ہے وہ ATC میں جو دائر کی گئیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, جورسڈکشن پھر وہاں پہ اسٹیبلش ہوگی نا, کہاں پہ جانا ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ, میں نے کہا نا ملٹری کورٹس جہاں تک میری نالج ہے ایگزسٹ نہیں کرتے. جو ٹرائل ٹیررزم کی ہو رہی ہیں وہ کسی عدالت کے تحت ہو رہی ہے, مجھے علم نہیں ہے, جس کا کل ذکر کیا گیا ہے 102 لوگوں کے خلاف. رائٹ. اور آپ کہتے ہیں کہ ATC اور خصوصی عدالتوں کی موجودگی میں سیولینز کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. ملٹری کورٹس ہیں نہیں جہاں تک میری نالج ہے. کورٹ مارشل ہوتا ہے فوجی افسر کا یا ریٹائرڈ فوجی افسر کا. اس میں اگر سیولینز بھی اس کانسپریسی میں, اس عمل میں ملوث ہوں, ان کا بھی شاید ساتھ ہو سکتا ہے. مجھے کوئی ایسی بات یاد آتی نہیں ہے کبھی یہ ہوا, لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ فوجی لوگ ریٹائرڈ یا سرونگ اس کام میں ملوث ہوں. رائٹ سر, یہ آپ کا سٹانس ہے نیچرلی, لیکن جس طرح سے جو کارروائی آگے پروسیڈ ہو رہی ہے اور خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جی فیئر ٹرائل کے انصاف کے تقاضے پورے ہونے بہت ضروری ہیں, اور آرٹیکل 9 اور 10 جو گارنٹی کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کا ایک شہری کو ان کی بیسک جو انسانی حقوق ہیں اس سے متعلق, آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ٹرائل پروسیڈ بھی جس طرح سے ہوتا ہوا دکھائی دیا, اس کے بڑے ڈیمیجنگ اور کیٹاسٹروفک ایفیکٹس ہوں گے آن سوسائٹی جو کہ آلریڈی پولرائز نظر آ رہی ہے؟ جی ہم نے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس سے بھی بہت زیادہ کچھ ہوتا رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن میں فرق ہوتا ہے. یہ فرق ہم اکثر بھول جاتے ہیں. تو پروسیکیوشن ہونی چاہیے, وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ چوائس نہیں ہے حکومت کے پاس کہ لوگ آ کے گھر جلا دیں, فوج کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیں اور آپ کے نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ کرتے رہتے ہیں. اس سے پہلے حکومت نے غلطی کی جب پولیس پر وہ پیٹرول بم پھینکے گئے. کارروائی کرنی چاہیے تھی, اس دن ضرورت تھی کارروائی کی. یہ کمزوری دکھائی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ پولیس پر قاتلانہ حملہ ہے, پیٹرول بم سے آدمی مر جاتا ہے, آپ کیا کرتے؟ یہ کمزوری تھی. آج حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کرے قانون کے تحت. قانون سے باہر جائیں گے, خرابی پیدا ہوگی. تو آپ نے کہا پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن میں ایک ڈفرنس ہونا چاہیے, ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے بالکل. دبئی میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ پہلے لندن میٹنگ کے بڑی یہاں پر چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ جی بڑے کوئی فیصلے ہونے جا رہے ہیں. ڈیفیکٹو وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو ضرور کنسیڈر کیا جاتا ہے, کیونکہ سارے اہم معاملات کیبنٹ گزشتہ سال سے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جی سمن کر دی جاتی تھی اور تمام فیصلے لندن میں ہوتے تھے. اب میاں نواز شریف صاحب, ان کی صاحبزادی, وہ لوگ لندن دبئی میں ہیں اور زرداری صاحب بھی دبئی پہنچ چکے ہیں. سر کچھ اہم ڈیولپمنٹ آپ کو لگ رہا ہے یا اٹس آل اے کوئنسیڈنس؟ جس طرح سے مشاور کوئنسیڈنس ہے یا میٹنگ رکھی گئی ہے, میٹنگ ہو رہی ہے. 4 سال کے بعد ملیں گے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب. نہیں میرا نہیں خیال اتنا عرصہ گزر گیا ہے. پہلے ملے ہو سکتا ہے ملے ہو یا نہ, لیکن بات چیت ہوتی رہتی ہے. میٹنگ میں اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے. یہ اچھی بات ہے, فیس ٹو فیس میٹنگ ہونی چاہیے. آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں, کولیشن گورنمنٹ بھی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے, میٹنگ ہونی چاہیے. تو الیکٹورل الائنس کے حوالے سے بھی کچھ الیکٹورل الائنس کے حوالے سے میرے خیال بات نہیں ہوئی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو سکتی ہے, یہاں پر الیکٹورل الائنس تو کوئی نہیں بنے گا. تو یہ کولیشن جو ہے وہ لیڈ کون کرے گا, کیونکہ سب کی اپنی اپنی پوزیشنز ہیں, نیچرلی اپنا اپنا سٹانس نظر آتا ہے. سسٹین, ایک تو یہ والا سوال بھی کہ سسٹین کیسے کرے گی یہ کولیشن, کیونکہ آلریڈی اتحادیوں کو ساتھ رکھنے میں بڑے چیلنجز وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فیس کر رہے ہیں. چاہے پیپلز پارٹی ہو, فنڈ سے متعلق ان کے بڑے ریزرویشنز تھے, ان کے دیگر ریزرویشنز تھے جو کافی حد تک دور کرنے کی بھی وزیر اعظم نے کوشش کی, لیکن ان نیچرل الائنس اس کو ڈے 1 سے کنسیڈر کیا جاتا. Who will lead this coalition? Which coalition? PDM, یہ جو آپ کا جو اتحادی حکومت نہیں, حکومت چل رہی ہے.
لیڈ پرائم منسٹر ہی کرتا سر ہے. اگلے الیکشنز میں کون اگلے الیکشن میں جب الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد فیصلہ کر لیں گے. اور کولیشن بننا ہے, کیسے بننا ہے, کتنے لوگ ہوں گے, یہ تو الیکشن کے بعد ہی فیصلہ ہوگا نا. اور کولیشن گورنمنٹ کی ہمیشہ یہ مشکلات ہوتی ہیں, ان کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے کہ ڈیسیجن میکنگ ایک وائڈ اسپریڈ ہوتی ہے, لیکن اس کی یقیناً مشکلات ہوتی ہیں, ڈائیورجنٹ ویو پوائنٹس ہوتے ہیں, پولز اینڈ پشز ہوتی ہیں, یہ سب چیزیں لگا رہتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں, پاکستان میں ہر حکومت ہی کولیشن گورنمنٹ رہی ہے. بٹ سر سٹیکس آر ہائی, ٹو ہائی, اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس وقت جو ہے سب سے زیادہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل وہ لگا چکی ہے. جی بالکل کھویا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو ایسے میں وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ مشترکہ ہی ہوگا یا اپنے اپنے ہی آپ لوگ کی نہیں, پوزیشن؟ مشترکہ ہوگا نا, کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی نا. سر مجھے نہیں لگتا کہ زرداری صاحب تو یہاں پہ بھی پنجاب میں بھی تھے, بڑے متحرک نظر آ رہے تھے, لابینگ کر رہے ہیں بلاول صاحب کے حوالے سے. نہیں دیکھیں, بالکل لابی کرنا ان کا حق ہے, کرنا بھی چاہیے. سیاسی جماعت ہیں, پاکستان میں ہر جگہ جانا چاہیے, لیکن جو ملک کے سیاسی حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جماعت بھی اکثریت حاصل کر سکتی ہے. 172 کی اکثریت ہے, مجھے نہیں لگتا کوئی جماعت بھی اتنی سیٹیں لے پائے گی. اس لیے کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی. آپ کی 2002 کی گورنمنٹ بھی کولیشن تھی, 8 بھی کولیشن تھی, 13 بھی کولیشن تھی, 18 بھی کولیشن ہے. 97 میں صرف ایک پارٹی کی حکومت بنی تھی. اس سے پہلے بھی 2003 والی بھی کولیشن تھی, 1998 والی بھی, 88 والی بھی کولیشن تھی, 90 والی بھی کولیشن تھی, اور پھر 2003 والی بھی 1993 والی بھی کولیشن تھی. 97 والی ایک حکومت تھی جہاں پی ایم ایل این کو 2/3 اکثریت تھی. تو آپ کو 2023 کی بھی if elections are held on time؟ جی کولیشن نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا لوگ ایسا فیصلہ کرتے ہیں, مجھے تو کولیشن نظر آتی ہے. آپ کو کولیشن حکومتی نظر آتی ہے. سر پاکستان مسلم لیگ نواز اور آبویسلی مفتاح اسماعیل صاحب, انہوں نے اپنی تمام پوزیشن سے ریزائن کر دیا ہے. کچھ عرصے سے آپ لوگ پاکستان ری امیجن کر رہے تھے. مفتاح صاحب سے کے حوالے سے سوال کہ انہوں نے پوزیشن سے جو وہ ریزائن کیا ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز صاحبہ, ان کا بیان سامنے آیا کہ جی ان کو اور شاہ محمد صاحب کو سندھ کی ان کی جو صدارت تھی اور پوزیشنز تھی, اس سے ان کو ہٹا دیا گیا ان کے عہدوں سے, اور نئے اب نوجوان ریپلیس ان کو کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی ان کی کارکردگی مایوس کن تھی. آپ کو لگتا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے؟ نہیں, ایسی بات میں نے کوئی نہیں سنی, اخباری خبریں ہیں, ورنہ کسی پارٹی فورم پر ایسی بات نہیں آئی, نہ ہی کوئی شو کاز جاری ہوا ہے. عہدیدار جو ہوتے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے آپ کو شو کاز جاری کرنا پڑتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے پارٹی کا, اور اس میں وہ آپ لکھتے ہیں جی آپ نے یہ کام نہیں کیا, اس کے بعد آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں. یہ آپ کا حق ہوتا ہے, ہر جماعت کا حق ہوتا ہے. تو مفتاح اسماعیل صاحب نے استعفیٰ دے دیا, یہ ان کا حق ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں اپنے عہدے سے جو پارٹی کا عہدہ ہے اس سے استعفیٰ دیتا ہوں. لیکن سر میں نے خود استعفیٰ دیا ہے, بالکل سینئر وائس پریزیڈنٹ. تو یہ آپ کی اپنی ذاتی چوائس ہوتی ہے کہ آپ اس عہدے پر کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے, کام کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ آپ کی ایک چوائس ہوتی ہے. شاہد صاحب پلیز الاؤ می ٹو آسک یو, آپ نے جو عہدے سے استعفیٰ دیا, گریونسز آپ کی تھیں کیا؟ اور پھر آپ کی لندن میں ابھی ملاقات بھی میاں نواز شریف صاحب سے گزشتہ ہفتے ہوئی تھی, گریونسز دور ہوئے؟ میری کوئی گریونس نہیں ہے, میں نے 35 سال میں میری کسی سے کوئی گریونس کبھی نہیں رہی. تو آپ نے عہدے سے استعفیٰ کیا؟ میں نے عہدے سے استعفیٰ اس لیے دیا, میں نے بارہا یہ بتا سکا ہوں کہ میں نے کبھی پارٹی کا عہدہ نہیں رکھا. مجھے 2014 میں 18 کے آخر میں مجھے جماعت نے کہا کہ آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ یہ ذمہ داری سنبھالیں. میں نے وہ کام کیا, اور میں نے اس وقت بھی پارٹی لیڈرشپ کو کہا تھا کہ جب بھی نئی قیادت سامنے آئی, ایک جنریشنل چینج آیا ہے پارٹی کے اندر, تو میں اس عہدے پر نہیں رہ سکوں گا, کیونکہ یہ نہ میرے لیے درست ہے نہ آنے والے کے لیے درست ہے. تو جب مریم نواز صاحبہ کا اناؤنسمنٹ کی گئی چیف آرگنائزر کے طور پر, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اس عہدے پر اب نہیں رہ سکتا. میں نے پہلے 2-3 سال پہلے آگاہ کر دیا تھا, میں کام کرتا رہا جہاں تک میں کر سکا. تو اب وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے اور نہ مناسب ہے کہ ایک اگر مریم صاحبہ آگے آئی ہیں کہ ہم ان عہدوں پر رہیں, اس سے ان کے کام میں بھی خلل آئے گا اور پریشانی ہی رہتی ہے. ہم نے دیکھا ہے بینظیر صاحبہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا 1988 میں. بٹ آپ جو ری امیجن کر رہے ہیں پاکستان, آپ نے کبھی ایسا پاکستان امیجن کیا تھا کہ جہاں پر
عدالتی احکامات کو ڈیفائی کیا جائے گا، اور ماضی کا حوالہ دیا جاتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس سے متعلق حوالے دیے جاتے ہیں، نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن سے متعلق حوالے دیے جاتے ہیں، کہیں بھی ڈیفائنس نہیں دیکھی تھی کبھی سپریم کورٹ کے آرڈر کی، لیکن ابھی سپریم کورٹ کے آرڈرز نہیں مانے جا رہے معذرت کے ساتھ، مطلب پنجاب کے الیکشن کو ہی دیکھ کر بالکل کلیئر ڈیفائنس ہے، کیوں؟ دیکھیے یہ بات اس جگہ پہنچنی نہیں چاہیے تھی نا، تو سپریم کورٹ خود فریق بن جائے گا معاملات میں، پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ بدقسمتی ہے۔ سپریم کورٹ کی ایک لمبی تاریخ ہے، ایک تاریخ ہے ہمارے سپریم کورٹ کی، بدقسمتی سے جو فیصلے دیتے رہے ہیں، تو اس کے بعد عزت میں کمی آ جاتی ہے، آپ کا وقار مجروح ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کو موقع ملے کہ اپنے وقار کو بحال کر سکے، انہوں نے نہیں کیا، تو یہ بدقسمتی ہے کہ بات یہاں تک پہنچی ہے۔ ان کو سو موٹو نوٹس کے اختیارات ہیں، انہوں نے وہ استعمال ملکی مفاد میں مجھے استعمال ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ شخصیات کے پیچھا انہوں نے کیا ہے، جس طرح میاں نواز شریف کے خلاف ایک چلتی حکومت توڑی گئی، ایک شخص کو پیسے نہ لینے پر نااہل، یہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، اس کے بعد تاحیات آپ نے نااہل کیا۔ جب آپ ایسے فیصلے کریں گے تو آپ کا وہ وقار نہیں رہتا، وہ مورل اتھارٹی نہیں رہتی جو سپریم کورٹ کے پاس ہوتی ہے، آپ کے پاس کاغذی اختیارات رہ جاتے ہیں۔ آج ہمارے سپریم کورٹ کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ جب اس قومی اسمبلی کے اندر ملک کا آئین توڑا گیا، جب ایک کانسپریسی ہوئی، ملک کا وزیر اعظم، اسپیکر، صدر، وزیر قانون یہ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ آج ہم ووٹنگ نہیں کرنے دیں گے، اور ووٹنگ نہیں کرنے دی، اور سپریم کورٹ خاموش رہا۔ اس دن ان کے خلاف کارروائی کرتا نا، یہ اشخاص ہیں، ان کو تاحیات نااہل کرتا، پھر پتہ چلتا۔ تو یہ خرابیاں ہیں، بدقسمتی سے آج اس نہج پہ بات پہنچ گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا بینچ دیکھ کر عام آدمی، وکیل کو چھوڑیں، وہ کہتا ہے فیصلہ یہ آئے گا۔ آج وہ باتیں جو ہم بند کمروں میں نہیں کرتے تھے، میں اور آپ ٹی وی پر کر رہے ہیں، یہ بدقسمتی ہے ملک کی۔ تو سر یہ متنازع اتنا عدلیہ کو بنایا کس نے ہے آپ کے خیال میں؟ ہم سب نے، عدلیہ نے خود اپنے آپ کو متنازع کیا اپنے فیصلوں سے۔ جب آپ فریق بنتے ہیں معاملات میں، جب آپ نیوٹرل نہیں رہتے، جب بینچ دیکھ کر لوگ کہیں کہ فیصلے کیا آئیں گے، شخصیات کی بات شروع ہو جائے، جب جج اپنا دفاع نہ کر سکیں اپنے معاملات کا، پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جج انصاف کا اصول ہے، جج پر انگلی اٹھ جائے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کیا یہاں پر ہوا؟ سر ویسے یا آپ نے خود ایک ریفرنس فائل کیا، آپ نے نگران جج سپریم کورٹ کا سٹنگ جج مقرر کیا، آپ کے ہوتے ہوئے تاریخ پیچھے آئی، الیکشن کے دوران یہ سب باتیں ہوئی ہیں اس ملک کے اندر، یہ آپ اس کو سب کو چھوڑ دیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگ گیا، ہر جج نے مرنے سے پہلے کہا میں نے پریشر میں آ کے فیصلہ دیا ہے۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو واپس آ سکتا ہے؟ کیا سپریم کورٹ معذرت بھی نہ کر سکے؟ بٹ رائٹ سر، فائنل آربیٹر ہے، اس کے احکامات جو ہے وہ ماننا ہے، وہ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ فائنل آربیٹر پھر یہی تو مسئلہ ہے نا، فائنل آربیٹر جب اپنا قانون سے باہر جائے گا، فیصلے کرے گا، پھر اس کو پرابلمز آئیں سر گے۔ آپ نے کہا انگلی نہ اٹھے کہ گزشتہ روز سماعت میں جسٹس منصور علی شاہ بھی ریکیوز کر گئے، بینچ سے علیحدہ ہو گئے، کیونکہ ان کے حوالے سے بھی کہا گیا ایک درخواست گزار سے ان کی رشتہ داری ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ بٹ سر ہر بینچ کی کمپوزیشن پہ اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا، ہر آپ کو کیس میں فل کوٹ چاہیے، ورنہ تو پھر عدالتوں کے باہر بھی اتنے دھواں دھار تقاریر ہو رہی ہیں۔ وہ پاکستان میں وہ 3 جج رہ گئے ہیں۔ جس آدمی نے 2 مہینے بعد ملک کا چیف جسٹس بننا ہے وہ بینچ پر نہیں بیٹھ سکتا۔ بہت سے سوالات ہیں، رہنے دیں باتوں کو۔ انہوں نے بھی جو پیونی جج ہیں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں آج جو ہم یہ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں، میں اس کو معیوب سمجھتا ہوں، برا سمجھتا ہوں، بالکل، اور سر یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ اپنے کنڈکٹ سے اس چیز کو ختم کر سکتا ہے۔ آج امتحان سپریم کورٹ کا ہے۔ رائٹ سر، لیکن حکومت پہ بھی سر بڑی ایک رسپانسبلٹی آتی ہے کہ عوام اور اداروں کے درمیان جو وہ ٹرسٹ گیپ، ڈیفیسٹ نہیں آنا چاہیے، وہ گیپ کو ختم ہونے کی ضرورت ہے۔ عوام کو چاہیے کہ اپنے اداروں پہ بھی اعتماد ان کو رکھنا ہے۔ یہاں پر ایک جو ایلیگیشن گزشتہ لاسٹ سوال میرا پچھلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے لگایا جاتا تھا، آپ لوگ کہتے تھے کہ
انہوں نے اپنا رول جو ہے وہ ایبڈیکیٹ کر دیا ہے, تمام جو ہے وہ ادارے کے حوالے سونپ دیا گیا ہے, ایبڈیکیشن نظر آئی ہے ان کے رول کی. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جس سول جو اور ملٹری قیادت وہ ایک تو سیم پیج پہ ہیں کہ نہیں, اور دوسرا یہ کہ ہم اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنا رہے ہیں, ادارہ جو ہے وہ اوورسی کرے گا اکنامک ریوائول سے لے کے تمام تر ملک کے معاملات, انویسٹمنٹس آنے تک کے تمام معاملات, یہ صحیح تھا یا یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں, جب ملک میں غیر معمولی حالات ہوں آپ کو غیر معمولی سٹیپ لینے پڑتے ہیں. میں اسے ایگری کروں یا نہ کروں, اگر سارے مل کر ایک کام کر رہے ہیں کوئی اس میں خرابی نہیں ہے. فوج بھی اس ملک کا حصہ ہے, ذمہ داری سول گورنمنٹ کی ہوتی ہے ملک چلانا. اگر فوج کو استعمال کیا جا رہا ہے انویسٹمنٹ کے لیے, یہ جو روڈ بلاکس ہیں, کیونکہ ہر جگہ ہمارے سیکیورٹی اسٹیٹ ہم بن گئے ہیں, ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز بہت زیادہ ہیں, تو وہاں پہ رکاوٹ آ جاتی ہے. اگر ایک ایسا فورم بنایا گیا جہاں سے وہ رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں, کوئی خرابی نہیں ہے. سر ان کے اوپر الزام کیوں لگتا تھا پی ٹی آئی پہ کہ ایبڈیکیشن ہو گئی, ان کی رسپانسبلٹیز بالکل فیلئر تھا ان کا, سب چیز انہوں نے حوالے کر دی تھی ادارے کی؟ وہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. پر ہوا تھا ایسا؟ نہیں, بالکل وہاں پر جو ہو رہا تھا وہ بڑا عجیب تھا, میں نے زندگی میں ایسے نہیں دیکھا. تو ایک نیکسس تھا جس کی آپ بات, مجھے نہیں پتا کیا نیکسس تھا, لیکن ملک چلا نہیں, وہ طریقہ بالکل غلط تھا. اگر یہ صرف رہتا ہے ایک فیسیلیٹیشن کی حد تک تو درست ہے. اگر اس میں اوور سائٹ آ جاتی ہے فوج کی, وہ بات خرابی پیدا ہوگی, کیونکہ ذمہ داری جو ہے وہ سول گورنمنٹ کی ہوتی ہے. یہ ایک بڑا فائن لائن ہوتی ہے جس کے تحت آپ کو آپریٹ کرنا ہے. ماضی میں وہ آپ اوور سائٹ سے آگے ڈیسیژن میکنگ تک چلے گئے تھے, یہ خرابی تھی. اور اب ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. نہیں, یہ تو بھی بنا ہے, پتہ نہیں کیسے آپریٹ کرے گا, لیکن کم از کم آج ایسے نہیں. چلے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ شاہد خاقان عباسی صاحب فار جوائننگ اس ان دا اسٹوڈیو. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد دوبارہ سے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں عابد زبیری صاحب, سینئر ماہر قانون, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. زبیری صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. زبیر صاحب, سب سے پہلے تو یہ جو آج ہیئرنگ چل رہی تھی سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز سے متعلق اور ان کے خلاف جو درخواستیں تھیں, آپ بھی چونکہ آپ کی بھی درخواست جو ہے اگرچہ نمبر نہیں ابھی تک لگا, لیکن آپ کی بھی درخواست آ چکی ہے. اور آج ہی کے دن جو آرڈر ریلیز ہوا ہے 23 جون کا جو آرڈر تھا, تحریری حکم جو جاری ہوا ہے, اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے ایڈیشنل نوٹ بھی اس کا حصہ تھا, جس میں ناظرین کو بھی بتاتی چلوں کہ جس میں بینچ سے متعلق, بینچ کی کمپوزیشن سے متعلق, اور سینئر پیونی جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے پہلی سماعت میں ہی اس 9 رکنی بینچ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا, جس طرح سے علیحدہ کیا تھا, میں اس حوالے سے بھی آپ کا ضرور اس پہ کامنٹ چاہوں گی. لیکن انہوں نے کہا کہ جی ایز اے فرسٹ اسٹیپ اپروپریٹ میجر ان مائی ارنسٹ ویو would be that a full court bench of this court should be constituted to hear the present petitions. Without taking such a measure, I submit with utmost respect, any judgment rendered in these petitions by the present bench may lead to the diminishing of the deference the decision requires and deserves. Naturally ایک تاثر ہے ہر عدالتی فیصلے کو, جب بھی بینچ کی کمپوزیشن ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اعتراض حکومت کی جانب سے ضرور آتا ہے, اور فل کورٹ کی اب استدعا کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے فل کورٹ بنا دینا چاہیے تھا کنٹروورسی کو ڈسپیل کرنے کے لیے؟ دیکھیے, یہ ثوابدید جو ہوتی ہے علینا, یہ چیف جسٹس کی ہوتی ہے. آپ دیکھیں جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کیا, اور جو بات ہم نے ٹی وی چینلز پہ سنی, کیونکہ میں موجود نہیں تھا کورٹ میں, اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جب تک وہ پروسیجر لا جو ہے جس کے اندر اب چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز کی کمپوزیشن پہ وہ بینچز بنائیں گے, جب تک اس پہ فیصلہ نہیں آتا اور اسٹے ہوا ہے کورٹ سے, اس وقت وہ بینچ پہ نہیں بیٹھیں گے. بینچ کو بینچ بھی تسلیم نہیں, بینچ کو ان کو تسلیم نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے کہا کیونکہ اور ان کے ساتھ جو ایک اور سینئر جج تھے, انہوں نے بھی اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا. طارق انہوں نے ریکیوز نہیں کیا, مطلب الگ ہو گئے بینچ سے, کیونکہ وہ بھی اس جو انڈر دا نیو لا وہ بھی اس ممبر ہوں گے, اس جو 3 ججز مل کے بینچز بنائیں گے, کمیٹی جو ہوگی. تو اب اس کے وجہ انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیا. جسٹس منصور علی شاہ پہ آپ نے دیکھا, پہلے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کی ایک رشتہ داری ہوتی ہے, لوگوں نے اس پہ آبجیکٹ کیا. پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی, پھر انہوں نے آبجیکٹ کیا, انہوں نے کہا کہ میرا کوئی پرسنل وہ نہیں ہے, لیکن یہ حکومت نے تو انہوں نے بھی اپنے 4-5 پیج کا نوٹ لکھ کے اپنے آپ کو الگ کیا. اب یہ جسٹس یحییٰ آفریدی آپ نے آج جو کیا ہے, بینچ کا بھی وہ حصہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد وہ رہیں گے یا نہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, اب تو سن رہے ہیں کیس اتنا آگے ہو گیا اب, کیونکہ اب دیکھیں ہو سکتا ہے میں نے بھی پٹیشن کیا کرو گے تو مجھے بھی شاید اگر چانس مل جائے اپنے دلائل دینے کا, کیونکہ ابھی اٹارنی جنرل نے اپنی آرگومنٹس رسپونڈنٹس نے شروع تو نہیں کیے ہیں.
تو اب یہ تو بات بینچ جب بنے گی مطلب جب تاریخ آئے گی اسی دن پتہ لگے گا کہ وہ کیا ہوگا. تو جی فل کورٹ بننا, اور اس وقت بھی اعتزاز احسن صاحب بھی بطور پٹیشنر بھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ بڑا مضبوط ایک فیصلہ ہوتا فل کورٹ کا. تو فل کورٹ کتنا دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں فل کورٹ ابھی بھی تو کافی ججز بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اب فل کورٹ سے مطلب دیکھیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں بنا دینا چاہیے تھا فل کورٹ, لیکن فل کورٹ میں سارے ججز تو بیٹھیں گے نہیں. تو آپ نے دو نے اپنے آپ کو کہا کہ وہ ان پرنسپل نہیں بیٹھ سکتے, ایک جج پہ آبجیکشن آ گیا, وہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا بینچ سے. اب باقی جتنا بھی رہ گیا ابھی 15 ججز ہیں نا, 3 ہی الگ ہوئے ہیں, تو 12 کے جج کا بنا دیتے آپ بینچ اگر اس میں. لیکن یہ ثواب دی چیف جسٹس کی ہوتی ہے, اور ان کے جو جس طرح سے بات چلی. اب دیکھیں میرے اور آپ کے کہنے سے بینچز نہیں بنتی, یا میری مرضی کی بینچ نہیں بن سکتی کہ میں اس کے اندر کیس چلاؤں کہ میری مرضی کی بینچ ہو. اس کے مطلب اب ایک امپریشن ایک بیانیہ ایک اس ملک میں آ گیا ہے کہ جی ہم اس بینچ کو مانیں گے, اس بینچ کو نہیں مانیں گے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. سپریم کورٹ ایکٹس ایز اے سپریم کورٹ. جو بھی ججز ہوتے ہیں, 2 ججز کا بھی بینچ ہوتا ہے, 3 ججز کا بھی ہوتا ہے. پھر میں بھی اپنے کیس میں کہوں کہ میں 2 جج کو نہیں مانوں گا, میرے لیے بھی 5 جج بیٹھے. تو اس طرح یہ چیزیں جہاں کہاں رکیں گے. لیکن جو امپریشن ہے اور جو لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے جو ہم خیال ججز ہیں وہ میجورٹی میں چونکہ اس بینچ کا حصہ ہیں, فل کورٹ اگر بنانا چاہیے یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملے کو پھر اسی طرح سے. دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں یہ بات ہے کہ وہ ان کے ہم خیال ججز ہیں یا نہیں. آپ ایک امپریشن یہ دیا جاتا ہے یہ ان کے ہم خیال ججز ہیں. میں تو سمجھتا ہوں بتا دینا چاہیے تھا کورٹ میں, تاکہ کلیئر ہو جاتی کہ جوڈیشری. دیکھیں 2015 میں جب کیس چلا, میں اس وقت صدر تھا سندھ ہائی کورٹ بار, ہم نے بھی چیلنج کیا تھا 21ویں ترمیم کو. اس کے اندر فل کورٹ تھا جس میں جسٹس فائز عیسیٰ بھی شامل تھے اس میں, اور بندیال صاحب چیف جسٹس صاحب بھی اس میں جج تھے. وہ میجورٹی کے ساتھ گئے, ہماری پٹیشنز ور ڈسمسڈ. وہ انہوں نے 21ویں ترمیم کو اپہولڈ کیا تھا, اور ٹرائل آف دیز ٹیررسٹ ان دی ملٹری کورٹ, بیکاز سنسیٹ کلوز تھا 2 سال کا, اور پھر 23ویں ترمیم میں 2 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا اس کا. لیکن جسٹس فائز عیسیٰ نے ملٹری کورٹس کے بارے میں ان کا نوٹ, آپ پڑھنے والا نوٹ ہے, انہوں نے کہا کہ 21ویں ترمیم بھی غلط ہے اور سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ مطلب کہ اس بینچ میں اچھا ہوتا کہ اگر جسٹس فائز عیسیٰ, کیونکہ چیف جسٹس نے تو کانسٹیٹیوٹ, اب ان کی گورنمنٹ کی ڈیمانڈ تھی سینئر ججز, جتنے سینئر ججز تھے ان کو تو بٹھا دیا, یہی کہتے تھے نا کہ سینئر ججز بیٹھے. اب 2 اس میں سے اٹھ کے چلے گئے اور پھر باقی اس پہ آبجیکٹ کر رہے ہیں, تو پھر تو مجھے نہیں سمجھ آتی بات. دیکھیں انہوں نے چیف جسٹس نے سارے سینئر ججز کو 1 سے شروع کر کے جتنے سینئر تھے ان کو بٹھا لیا. بالکل صحیح ہے. بٹ زبیر صاحب آپ نے بھی کہا کہ فل کورٹ بنا دینا بہرحال چاہیے تھا, پر جو اعتراضات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پہلی سماعت میں اور ریکیوز کرنے سے پہلے جو سامنے آئے, اس سے متعلق وہ حکم نامے کا کبھی حصہ نہیں نظر آئے اس طرح سے. آج 23 جون کا جو ہم بات کریں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ایڈیشنل نوٹ جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے, لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعتراضات یا ان کے آبجیکشن جو ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کوئی ایشو کیا جائے گا نوٹ؟ مجھے نہیں پتا, نوٹ تو ایشو کرتے ہیں جو ریلیونٹ جج ہوتا ہے جو لکھتا ہے, مجھے نہیں معلوم. کیونکہ اس میں آپ نے جو جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہا اس میں بھی ان کا ذکر ہے کہ میں ضروری نہیں ہے میں ان کے آبجیکشن سے نہیں کرتا ہوں. انہوں نے یہ لکھا ہے, I do not find it appropriate to comment on the legality thereof, yet even if one may not agree with the law points raised in the objections of the honorable puny judge. جی تو مطلب کہ ہو سکتا ہے, لیکن میں نے نہیں دیکھے, شاید آپ نے بھی نہیں دیکھے, میں نہیں دیکھے. اگر وہ ہمارے سامنے آ جائیں تو اس پہ ہم بھی دیکھ لیں گے کہ کیا ان کے آبجیکشنز تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سامنے آئیں گے کسی بھی ممکنہ آنے والے آرڈر میں؟ نہیں, اگر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے دیکھا ہے تو اس کے مطلب کہیں نہ کہیں تو اویلیبل ہیں, وہ تو ریلیز ہو گئے ہوں گے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ ویب سائٹ پہ, تو مجھے نہیں معلوم کہ ویب سائٹ آپ نے بھی شاید ڈاؤن لوڈ کیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلی سماعت میں بھی انہوں نے ایک 8 اپریل کے آرڈر سے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ میرا نوٹ جو ہے وہ ویب سائٹ سے اب تو ہٹا دیا جاتا ہے. تو ان کے جو آبجیکشنز ہیئرنگ کے دوران بھی اور ان کے ریمارکس جو سامنے آئے تھے. بٹ زبیری صاحب ایک اور سوال, جس طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے بینچ سے علیحدہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی بینچ کو بینچ تسلیم نہیں کرتے, اٹھ کے چلے گئے, وہ آپ کو لگتا ہے ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے, پلیز الاؤ می ٹو آسک دس ود آل ڈیو ریسپیکٹ, کہ ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی آبزرویشنز چیف جسٹس صاحب جانے سے جاتے اپنے کسی آنے والے ممکنہ آرڈر میں دے سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے, اگر یہ جب فائنل فیصلہ ہوگا اس میں بینچ کو اگر ریکانسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے, چیف جسٹس یا کوئی اور جج جو معزز جج اس بینچ کا حصہ ہے وہ اس پہ کامنٹ کریں کہ ویدر یہ جو اپنے آپ کو بینچ سے الگ کیا وہ صحیح تھا یا نہیں. لیکن اٹ آل ڈیپینڈس کہ ان کا سینئر جج کا نوٹ کیا ہے جو انہوں نے لکھا ہے, گیون دا گراؤنڈس فار
اپنے آپ کو بینچ سے ہٹانے کے، اس کے بعد ہی دیکھ کے کوئی جواب دیا جا سکتا ہے. رائٹ زبیری صاحب، یہ جو معاملہ ہے اور بڑا سیریس نوعیت کا ہے کہ سیویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا، اور ایک طرف ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، دوسری طرف اٹارنی جنرل نے آج کہا کہ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ٹرائل ابھی تک شروع نہیں ہوا، لیکن آئندہ 2 ہفتوں میں کیا ہوگا یہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. آج لطیف کھوسا صاحب نے بھی جو آرگومنٹس ریز کیے، میڈیا سے بھی انہوں نے ٹاک کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر میں آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات شامل ہی نہیں ہیں. جی، اس نے یہ بات آج تو اور وکلا تھے جن کے انہوں نے آرگیو کیا، 2 روسٹرم پہ لطیف خوزہ صاحب آئے تھے، لیکن انہوں نے جو بھنڈاری صاحب تھے جو انہوں نے آج آرگیو کیا ہے سارا، عزیر بھنڈاری صاحب ایڈوکیٹ نے، تو اس کے اندر انہوں نے یہ کہا، پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ جو ہو سکتا ہے خوزہ صاحب نے، کیونکہ میں نے خوزہ صاحب کی آرگیومنٹس نہیں سنے تھے پہلے، خوزہ صاحب نے میڈیا سے بالکل صحیح، کیونکہ کرمنل کے تو بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ، تو اگر اس میں شامل ہی نہیں ہے، اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ بات کورٹ میں ہوئی کہ وہ ایکیوز بھی نہیں، وہ سسپیکٹ ہے، تو اب ان پہ اگر ان کا چارج بھی نہیں ہے تو وہ ملٹری ایکٹ میں آتے ہیں، تو یہ ایشو بھی اب کورٹ کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ کس طرح سے انویسٹیگیشن ہوئی، ابھی سسپیکٹ ہے، تو آپ ان کا ٹرائل کیسے کر سکتے ہیں جب تک وہ چارج نہیں کیا جاتا ہے، اور سب تک پورا ایک لیگل پروسیجر، اور ان کے ویدر آرمی ایکٹ کے رولز کے تحت. اور اب دیکھیں اب یہ جو ایک تضاد آ گیا ہے، جنرل صاحب نے جو آئی ایس پی آر نے کہا اور آج اٹارنی جنرل نے کہا، لیکن چیف جسٹس نے کہا اور عزت دی اٹارنی جنرل کو کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. فرسٹ لا آفیسر آف دا لینڈ وہ آ کے کورٹ میں ایک بیان دے رہے ہیں ایٹ دا بار، اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. رائٹ. اور آج یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے سیکشن 2D2 کے تحت یہ کاروائی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس کا ذرا ڈفرنس میں چاہوں گی ناظرین کے سمجھانے کے لیے بھی، 2D1 اور 2D2 کی بڑی ایمبیگوٹی اس حوالے سے کریٹ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا بعد میں شاید 2D1 سے اس کا اطلاق ہوگا. نہیں، دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا ایف آئی آر میں یہ چارج، اس پہ چارج کون سا ہوتا ہے. 2(1)D جو ہے وہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں اندر کو اگر اس آدمی کو چارج کیا جاتا ہے، جو آدمی ہے اس کا 2(1)D کے اندر اس کو لیا جاتا ہے. 2(1)1 جو ہے وہ اس کا وہ الگ ہے، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو جو کیا ہے ان کو سیکشن 7 آف آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں لایا گیا ہے. اس کے علاوہ سے دیکھیے 1 تو میرے خیال سے سیویلیا اس طرح سے اس کیس میں تو لگے گا بھی نہیں. not otherwise subject to this act who are accused of seducing or attempting to seduce any person subject to this act. یہ تو الگ ہی نہیں سرانا، کیونکہ یہاں سیڈیوشن کی بات نہیں تھی، انہوں نے سیڈیوس کیا. یہاں تو ہے کہ حملہ کیا ان لوگوں نے ان فوجی تنصیبات پہ اور شہداء کے چیزوں پہ، تو اس کے اوپر تو یہ ان کو دیکھنا. لاسٹ کامنٹ زبیری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی ایسا کوئی اقدام وہ لے سکتے ہیں جہاں پر، کیونکہ کل سے تو یہ تاثر آ رہا تھا ایون پوسٹ پریس کانفرنس آف ڈی جی آئی ایس پی آر کہ شاید پٹیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کی جائیں گی ایپکس کورٹ کی جانب سے. آپ کو لگتا ہے یا پھر کوئی گائیڈ لائن سپریم کورٹ کی جانب سے دی جائے گی کہ معاملات فوجی عدالتوں میں ہوں لیکن سرٹن گائیڈ لائنس کے تحت؟ دیکھیے دیکھیے کورٹس گائیڈ لائنس تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن یہاں ایشو یہ ہے کہ ویدر سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے فوجی عدالتوں میں نہیں. 2(1)D کا اسکوپ کیا ہے، کیا یہ جو ایکشن ہوا تھا ان لوگوں جو لوگ جن کو سسپیکٹس ہیں، یہ جنہوں نے یہ غلط کام کیا، کہ وی ہیو آل کنڈیمڈ، سپریم کورٹ بار ہیز آلسو کنڈیمڈ دی 9 مئی کے جو واقعات تھے کہ جی ان پرزور ہم نے اس کی مذمت کی ہے کہ بالکل نہیں ہوتا، یہ پاکستان پہ حملہ تھا. تو لیکن جو اس بات ہے ایوری بڈی از انٹائٹلڈ ٹو ڈیو پروسیس آف لا، یہ ہمارا اسٹینڈ ہے. ہمارا کیا کہ 2(1)D کے اندر پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا سیکشن 7 لگتا بھی ہے یا نہیں. اگر سیکشن 7 نہیں لگتا تو پھر آپ ان کا ٹرائل وہ ایکسیپشن میں کیسے آتا ہے. پھر اس کا دیکھیے آج کورٹ میں جو آرگومنٹس ہو رہے تھے کہ اس کو آپ کو پڑھنا ہے سیکشن 59(4) کے ساتھ، کہ جس میں اس کو کور کیا جاتا ہے سیکشن 2D کو جو ایکسیپشنز ہے کہ اس کے کیا اسکوپ ہے. تو ساری اس سے بات ہو رہی ہے. مطلب دائرہ کار میں تمام وہ باتیں بھی آج مینشن بھی ہوئی، بلکہ ہیئرنگ کے دوران کے جنگی حالات، دفاع پاکستان کو خطرات اگر لائق ہو اور جس سے دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے، تو پاکستان کے مطلب عام شہری اس نوعیت پہ تو کوئی جا کے کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں. دیکھیے اس میں ججمنٹ دیکھیے 3-4 ججمنٹ یا انٹینشن کیا تھی وہ بھی کیسے ڈٹرمن ہوگا. انٹینشن تو دیکھیے تو کراس ایگزامینیشن میں ہوگی نا، پروسیکیوشن کو پروو کرنا ہوتا ہے نا ٹرائل. دیکھیے جو مین ایشو ہے کہ جو فوج، دیکھیے کیا ہم کیوں خلاف ہیں فوجی عدالت کے، دیکھیں ان کا اپنا کورٹ مارشل سسٹم ہے، لا آف دا لینڈ ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے جس کے تحت وہ فوجی عدالت ملتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو سویلینس کا جو لوگ ٹرائل ہوتا ہے، اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں، کیونکہ دی پریزائڈنگ آفیسرز of these court martial or general court martial etc
are serving officers and they are part of the executive. تو یہ ہمارا جو Executive trial کیسے کریں گے؟ ایگزیکٹو کے اوپر جوڈیشل پاور کی، اور یہی 21ویں ترمیم میں انہوں نے ہولڈ کیا تھا کہ فار دیٹ ٹیمپرری پیریڈ ہم اس کو جوڈیشل پاور ان ایگزیکٹو آفیسرز کو دے رہے ہیں، کیونکہ اس سے ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی کہ ایگزیکٹو کین ناٹ ہیو ایکسرسائز جوڈیشل پاور. تو یہ اسی وجہ سے ہمارا کنٹینشن یہ ہے کہ اگر کوئی ہونا ہے، جبکہ ہم نے اس وقت بھی چیلنج کیا تھا کہ ترمیم صحیح نہیں تھی، وہ ہمارا ریجیکٹ ہو گیا تھا آرگومنٹ، لیکن اگر ہونا ہے تو آئین ترمیم کر کے آپ یہ کر سکتے ہیں، اس کو سمپلی اس طرح نہیں کر سکتے. رائٹ، تھینک یو سو مچ زبیر صاحب فار جوائننگ اس. واچ کے ویوز کا عابد زبیری صاحب پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے، اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.